अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ज़िंदगी दी है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सफ़र आखिरत की तैयारी कैसे करें और उसकी क्या चीज़ है। इसकी तैयारी ऐसी है जैसे कि हम दुनिया के किसी सफर पर अगर हम जाते हैं हज उम्रे के लिए या कहीं भी, कोई कोई ना कोई, हर एक को इस तजुर्बे से गुजरना होता है। तो क्या तैयारी होती है? एक तो ये कि वो सामान हम तैयार रखते हैं जो हमको लेकर जाना होता है, जो वहां की जरूरत है। और एक सामान या नसीहत या वसीयत या जो भी होती है वो पीछे घर वालों के लिए होती है, कि घर वालों को इंस्ट्रक्शन देकर जाते हैं कि देखो घर खुला नहीं छोड़ना, और ये सामान वो नहीं करना, और किसी को आने नहीं देना। बहुत सारी चीजें से नसीहत करके जाते घर वालों को। तो वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि वहां की तैयारी हम कैसे करें, अपने आप को भी और पीछे घर वालों को भी किस चीज की नसीहत करना है अपने बारे में। उसके बारे में हम लोगों ने पिछले हफ्ते डिटेल से पढ़ा था। अब अगला हम लोग का वो है कि हम यानी कैसे तैयारी करें अगर हमारी मौत आ जाती है। क्योंकि मौत क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात का एक जरिया है। लेकिन जरूरी नहीं है, हम लोगों को ये दिमाग में है कि जब हम आ, यानी मौत आएगी तभी हम अल्लाह से मुलाकात करेंगे। बल्कि हमको बहुत सारे ऐसे मौके अल्लाह ताला ने दिए हैं कि जो हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं। ये एक चीज है कि हम आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन अल्लाह ताला से मुलाकात का वो काम भी जरिया है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाहि अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहू। जो शख्स अल्लाह से मिलने को महबूब रखता है, अल्लाह को भी उससे मिलना महबूब है। यानी अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद करते हैं जो अल्लाह से मिलना चाहता है। तो मोमिन के लिए अपने रब से मुलाकात के अलावा कोई राहत नहीं है। यानी सबसे बड़ी खुशी जो उसको होगी वो अपने रब से, जिसके बारे में मसलन हम जानते हैं हमारा रब है जिसने हमको पैदा किया और जिसने हमको जिंदगी दी, जिसने हमारी जरूरियात की तमाम चीजें मुहैया की है। तो हमारे सब के अंदर शौक है कि हम उस रब को देखना चाहते हैं। तो हम में से बहुत से लोग इस इबारत को समझने में गलती करते हैं कि रब से मुलाकात का मतलब क्या है। तो मौत के बाद ही मुलाकात, तो ये लाजिम नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं कि मौत के वक्त मुलाकात हो, बल्कि अभी जो हम अल्लाह के बारे में बैठ कर पढ़ रहे हैं, ये भी इल्म क्या है, अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है। क्योंकि अगर हम कोई चीज नहीं पढ़ते या नहीं जानते तो हम लोग को पता ही नहीं है अल्लाह के बारे में कि हमारा रब कैसे है, कौन है, कहाँ पर है, और किस तरह से हमको देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये इल्म आने से, जैसे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए, अअलमू अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्म हासिल करो कि बेशक नहीं है कोई माबूद सिवाय के वही। तो अब इल्म के जरिए हमको पता चलेगा ना कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करें। फिर इसी तरह जिक्र भी मुलाकात का जरिया है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में फरमाते, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तुम मेरा जिक्र करो तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो एक तरह से कौन लेता और देता है? जो आमने सामने होता है या करीब होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में हमारा जिक्र कर रहे थे। तो ये भी मुलाकात का एक जरिया है। फिर कायनात में गौर व फिक्र, कौनी हो या शरई, यानी कायनात में गौर व फिक्र करना, या कुरान पढ़ रहे हैं तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतें हैं, शरीयत की बातें हैं, उसमें गौर व फिक्र करना, ये भी एक तरह से अल्लाह ताला की। क्योंकि किसी से अगर हमारी मुलाकात नहीं भी होती है तो हम उसके बारे में मसलन सोचते हैं तसव्वुर में, या उसके बारे में कोई डिटेल सुनते हैं, तो अपनी तसव्वुर की आंखों से उसको गोया देख रहे होते हैं। हालांकि उससे मुलाकात नहीं होती, अपनी दिमाग में एक इमेज बना बना लेते कि अच्छा वो ऐसा होगा वैसा होगा, और ये, हालांकि जब मुलाकात होती है तो उससे अपोजिट ही होता है वो, लेकिन हमारी एक सोच बन चुकी होती है। तो गौर फिक्र कायनात में के, अच्छा इतना बड़ा सूरज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने अजीम होंगे, और इतने बड़े आसमान और इतनी बड़ी जमीन। तो ये भी क्या है, अल्लाह का जिक्र एक तरह से, ये अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। फिर नमाज, नमाज हमारे लिए अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो, ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है, तो कम से कम ये तो सोचो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहे हैं। अगर ये हमारी नमाज में सोच आ जाए ना,
تو ہماری نماز میں خوبصورتی بھی آ جائے، کوالٹی بھی آ جائے. پھر ہم یہ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بچوں کو ہی مثال، ان کی ٹیچر ہے یا ان کی ماں باپ ہے یا جو بھی ہے، ایک ہوتا ہے ان کو اکیلے چھوڑ دیا جائے تو کس حالت میں وہ رہتے ہیں، اور ایک ہے کہ کوئی سر پر سوار ہے تو کیسا وہ کام کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو مثل الاعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تب بھی اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تب بھی اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح چپکے چپکے ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ سے، اس وقت ہم قریب اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. قریب سمجھ کر ہم پکار رہے ہوتے ہیں نا. چپکے چپکے کس سے بات کی جاتی ہے؟ جو بالکل بازو میں ہوتا ہے، جس کے کان میں ہم سرگوشی کرتے ہیں. تو ہم چپکے چپکے جو دعا کر رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں اللہ کو باتیں اپنی بتا رہی ہوں. پھر اسی طرح جب رات کے قیام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آواز دیتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ کہ مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، اب اس کے حاجت کو پورا کروں. تو رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ سے ملاقات کر، کیونکہ اس وقت ہم فارغ ہوتے ہیں، دنیا کی ساری جھنجھٹوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ وقت ہمارا اور صرف رب کا ہوتا ہے، اور کسی تیسرے کا نہیں ہوتا ہے اس میں بیچ میں دخل. تو یہ بھی ایک ملاقات کا ذریعہ ہے. پھر والدین کے ساتھ جب ہم اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ ہمارے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں تو دراصل ان کی خوشی میں ہمارے رب کی خوشی. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، جیسے کسی کا لیٹر وغیرہ آتا ہے یا خط آتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں کہ اس نے یہ لکھا، اچھا میں اچھا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور میں نے یہ کھایا اور یہ پیا اور یہ کیا. تو گویا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں جان کر. تو قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اللہ کا کلام، اللہ کے بارے میں ہم کو سوچنے پر. پھر اسی طرح اگر ہم صلہ رحمی نبھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. پھر مریض کی عیادت کے بارے میں ہم لوگوں نے پورا ایک لیکچر لیا تھا کہ مریض کی عیادت کے آداب کیا ہیں. کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور مریض کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے ہوتے ہیں. سورہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے سورہ نجم یا اس سے پہلے کے، یعنی ہم تمہارے، سورہ قاف میں، ہم تمہارے بالکل قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے. پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا بھی اللہ سے ملاقات ہے، لوگوں سے محبت کرنا اللہ کی خاطر، تو یہ بھی اللہ سے ملاقات ہے. پھر مسلمانوں سے کسی تکلیف کو دور کرنا، یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات کا ذریعہ ہے. تو کیا ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے پاس ملاقات کے کتنے مواقع ہیں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آخری آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ کل من کان ارجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہہ دیجئے کہ جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. تو اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے خیر کے کام کریں گے تو اللہ سے مطلب ایک مرتبہ نہیں، ہر کام کے ذریعے اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے. ہماری موت پرامن کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ہماری موت خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے، اچھی کیسے ہو سکتی ہے، کانفیڈینس کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے، یقین کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہماری موت کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ موت انسان کے لیے ایک سب سے بڑا ڈر ہے. یعنی مرنا تو ہے، یہ یقین ہے، لیکن پھر بھی ڈر لگا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسی حالت میں مریں گے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہمارا موت کے وقت، پتہ نہیں کیسے جان نکلے گی. تو دنیا میں ہم کو کچھ ایسے اسباب بتا دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس کے ذریعے سے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے بتائے جس کے ذریعے سے انسان خود جج کر سکتا ہے کہ میری موت کس حال میں ہوگی. مثال کے طور پر میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر مجھے ابھی اس وقت مرنا ہو، ابھی موت آنے والی ہے، تو میری موت کیسی ہوگی؟ کیا وہ دردناک ہوگی یا بہت فرحت بخش ہوگی یا پھر بہت پیاری ہوگی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یعنی کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ تو یاد رکھیں کہ ہماری موت ویسی ہی ہوگی جیسے کہ ہماری نماز. کیوں ایسا کہ نماز جیسی ویسی موت؟ کیونکہ نماز ادا کرتے ہوئے در حقیقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات. اور جب آپ وفات پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ملاقات.
اگر آج جب کہ آپ کی روح آپ کے جسم میں موجود ہے آپ اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتے، تو کل جب کہ آپ کی روح آپ کے جسم کے ساتھ چھوڑ جائے گی تب آپ کیوں ملنا چاہو گے اللہ تعالیٰ سے؟ لیکن ملنا تو پڑے گا کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آج ہم کو اپنی نماز پیاری ہے تو یاد رکھیں کہ ہماری موت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ ہم اللہ سے روح کی جسم میں ہوتے ہوئے اچھی حالت میں ملنا چاہتے ہیں، یعنی نماز میں۔ تو جیسی ہماری نماز، جیسی ہماری عمل، جیسی ہماری زندگی اچھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق، ویسی ہی ہماری موت ہوگی۔ اگر ہم چاہتے کہ نماز کا شوق سے انتظار کرتے ہیں تو موت کے قریب بھی ہم ایسی ہی بے چینی محسوس کریں گے کہ اس جسم کے پنجرے کی قید سے روح آزاد ہو رہی ہے اور بلندیوں کی طرف پرواز کرنا چاہیں گے۔ اگر آج نماز آپ کے لیے بوجھ ہے تو موت بھی آپ کے لیے بوجھ ہی ہوگی۔ اگر آج نماز آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو یاد رکھیے موت بھی تکلیف کا باعث ہوگی۔ اپنی نماز پر توجہ دیں، اپنی نماز کو بہترین بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ بہت ہی بہتر ہو، کیونکہ نماز ہو یا موت دونوں ہی در حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو آج اس کی تیاری کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ حسرت کا دن آ جائے۔ جیسے قیامت کے دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الحسرہ، یعنی حسرت کا دن، کہ انسان اس دن وہ پچھتائے گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ، قیامت ابھی آئی نہیں ہے لیکن قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے، کون کون سی حسرت کے ساتھ آئے گا، کون پشیمان ہوگا، کون کیا کہے گا، اس کو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے۔ اسی طرح موت ابھی آئی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن موت کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہم لوگوں کو پہلے ہی پیشن گوئی بتا دی گئی ہے، یا تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حدیث میں، کہ کیسی تمہاری زندگی ہے، کس طرح سے تم تیاری کرو آخرت کے سفر کی۔ اس سے پہلے کہ وہ جب حسرت کا دن آ جائے اور تم پچھتاؤ اور تم سوچو کہ کاش کہ میں یہ کر لیتی، کاش کہ میں وہ کر لیتی، کاش کہ میں نے تیاری کی ہوتی اس دن کی ملاقات کے لیے، تو وہ کاش کا دن ابھی ہماری زندگی میں نہیں آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دن جو جو حسرتیں انسان کرے گا ان سب کو قرآن میں ہم لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ یعنی نو ایسی، یعنی اسکالرس نے اس کو جمع کیا ایک جگہ کہ 9 ایسی حسرتیں ہیں قرآن میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ انسان پچھتائے گا اور کاش کہے گا۔ حالانکہ کاش کہنے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن اس دن اس کو یعنی وہ یہی ہوگا نا، حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، کاش کہ میں نے کچھ کر لیا ہوتا۔ تو اس میں سے سب سے پہلی اس کی حسرت کیا ہے؟ سورہ نبا آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب دیکھے گا لوگ جانوروں کا حساب کتاب برابر کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو مٹی بنا دیا گیا، تو پھر انسان کیا سوچے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی بن جاتا۔ یعنی آج دیکھ رہے ہیں کہ مثلا دنیا میں سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری والی کو مارا تھا۔ اب وہ اس کے پاس سینگ تو نہیں تھی نا کہ وہ اس کو مارتی، بدلہ لیتی، وہ صبر کیا۔ قیامت کے دن دونوں کو سامنے لایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انصاف کا وہ دیکھیے کہ دونوں کو سامنے لایا جائے گا، اور اب سینگ والی بکری سے سینگ چھین کر جو بے سینگ کی بکری ہوگی اس کو سینگ دے کر کہا جائے گا کہ اس سے بدلہ لو، اور جب وہ بدلہ لے لے گی تو دونوں کو کیا کیا جائے گا؟ مٹی بنا دیا جائے گا، اور تمام جانوروں کا یہی حال ہوگا۔ تو یہ حالت دیکھ کر ایک انسان وہ تمنا کرے گا کہ اب اللہ کے سامنے پیشی ہے اور ان کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے تو نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس دن حسرت کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی بن جاتا، یعنی ان کی طرح میرا بھی حشر ہو جاتا۔ پھر اسی طرح دوسری حسرت جو انسان کرے گا قیامت کے دن وہ کیا ہے؟ سورہ فجر آیت نمبر 24 میں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، آج ہم کو زندگی ملی ہے، کل کو کیا پچھتا رہا ہے یہ؟ اے کاش کہ میں اپنی آگے کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آؤٹ آف کنٹری اگر کمانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور لیکن عیش و عشرت میں اڑا دے رہے ہیں، نہ اس نے اپنے جہاں پر اس کو پلٹ کر اپنے ملک میں، کنٹری میں واپس آنا ہے، نہ اس نے گھر بنایا،
نہ उसने कोई ऐसा सामान तैयार किया, ना उसने पैसा जमा किया, ना कुछ किया. अब आके पछता रहा है कि वहां से जॉब भी छूट गया, यहाँ पर आया तो घर भी नहीं, कहाँ जाऊं. अब तो कोई वो भी नहीं है, और कोई ऐसा सोर्स इनकम का जरिया भी नहीं है कि चलो मैं कर्ज लेकर घर खरीद लूं और वो कर लूं. सब खत्म. तो ये चीज तो चलो इंसान कैसे भी गुजारा कर लेगा, सड़क पे भी रहकर वो कर लेगा, या किराए का घर ले लेगा. लेकिन वहां पर क्या है कि यही पछताएगा, काश के इस घर के लिए मैंने कुछ भेजा होता, काश के यहाँ के लिए मैंने कोई तैयारी की होती. और साहबे किराम तो इसकी इतनी ज्यादा फिक्रमंद हुआ करते थे. जैसे अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि तुम्हारे घर में कुछ सामान क्यों नहीं है, यानी तुम कैसे फकीरों की तरह रहते हो, इतने कम कपड़ा एक जोड़ा है और एक प्याला मिट्टी का है और बस एक चादर ओढ़ने के लिए इतना कम सामान क्यों है तुम्हारे पास, तो सामान क्यों नहीं जमा करते. तो अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि है ना, मैंने दूसरे घर भेज दिया उसको. किसी ने कहा यहाँ क्यों नहीं, कहा यहाँ का मालिक रखने नहीं देता, यानी यहाँ का जो मालिक है वो इजाजत नहीं देता कि मैं यहाँ सामान जमा करूं. उस मालिक का ही हुक्म है कि मैं वहां के लिए भेजूं, लिहाजा मैं वहां के लिए जमा, यानी जो भी मेरे पास होता है मैं अपनी जरूरत की इतनी छोटी थोड़ी चीज रखकर पूरा सदका कर देता हूँ, ताकि वहां पर मुझे ऐश से रहे. तो ये अक्लमंद लोग थे. एक बुजुर्ग से किसी ने जिक्र किया कि मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, यानी मैं मरना नहीं चाहता, कोई तरीका बताएं कि मेरे अंदर से मौत का डर निकल जाए, यानी मैं बहुत डरता हूँ मरने से, तो मुझे कोई बताइए तरीका कि जिसके जरिए से मेरे दिल से मौत का डर निकल जाए. तो बुजुर्ग कहने लगे कि जो चीज तुम्हें बहुत पसंद हो उसको अल्लाह के पास भेज दो. क्यों? क्योंकि बंदे का जहां सामान होता है वहां उसका दिल लगता है. यानी जैसे कि उसको वो होता है कि मसलन यहाँ पर उसने घर बना लिया है, कहीं और जॉब कर रहा है आउट ऑफ कंट्री, अब उसका घर में, यहाँ पर उसके बीवी बच्चे हैं, यहाँ पर उसका घर है, यहाँ पर उनके लिए उसने तैयारी की है, तो अब पलट कर आने की उसकी तमन्ना कहाँ की होती है कि अपने घर जाऊंगा, बड़े आयश से रहूंगा. तो यहाँ पर ये बुजुर्ग जो है इस वाक्य के जरिए हमको क्या बता रहे हैं कि जहाँ सामान भेज दो, वहां पर जहाँ सामान होगा वहां जाने का दिल चाहेगा. तो कितनी अच्छी खूबसूरत नसीहत की है उन्होंने. फिर तीसरी हसरत जो कयामत के दिन करेगा इंसान, अब ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि आज हमको ये मौका मिला है, कल को ये सिर्फ हसरत रह जाएगी, लेकिन करने का काम का मौका नहीं दिया जाएगा. आज मौका है, आज आंखें आंखें खोलें, आज इन हसरतों के ऊपर गौर करके अपने आप को देखें कि मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या भेजा है आखिरत के लिए, मैंने क्या तैयारी की है, क्या मैं भेज रही हूँ रोजाना कुछ ना कुछ सामान मैं भेज रही हूँ, या फिर खाली हाथ में जाने वाली हूँ. जाना तो खाली हाथ ही है, लेकिन मिलेगा क्या कब्र में, जो हमने आगे भेजा होगा. हश्र के दिन क्या मिलेगा, जो हमने आगे भेजा होगा. जन्नत में क्या चीज मिलेगी, जो हमने आगे भेजा होगा. बाज लोगों के लिए सबर किया तो बाबुल हमद है. और फिर जैसे कि आसिया रदियल्लाहु अन्हा फिरौन की बीवी, रब्बी इब्नी ली इंदका बैतल फिल जन्ना, दुनिया में ऐश के साथ रह रही थी, लेकिन सिर्फ एक अल्लाह की यानी जो इकरार किया, उसकी वजह से फिरौन ने जो सजा दी, और उसकी वजह से तमन्ना क्या करी कि यार अब आपने जिस तरह मुझे दुनिया में भी रखा था, अब मैं, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है कि मैं आपके करीब मेरा घर हो जन्नत में. कितनी खूबसूरत तमन्ना, कितनी खूबसूरत हसरत. तो हसरत सिर्फ पछतावे वाली नहीं होगी, हसरत अच्छी भी होगी. जैसे हम लोगों की तमन्ना है अल्लाह करे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हमको नसीब हो, उनका कुर्ब हमको नसीब हो, हम अपने रब को देखें, ये अच्छी हसरतें, ये अच्छी ख्वाहिशें हैं. इसको, इसके लिए दुआ भी करना चाहिए, इसके लिए कोशिश भी करना चाहिए. फिर इसी तरह तीसरी हसरत जो इंसान करेगा वो क्या है, या लईतनी लम ऊता किताबिया, सूरह हक्का आयत नंबर 25. ए काश के मुझे मेरा नाम अमल ना दिया जाता, यानी आज आज रिजल्ट, जैसे बच्चा होता है ना कि फेल हो गया, और उसको था ही कि मैंने मेहनत ही नहीं की, तो जाहिर है कि फेल. अब लेकिन शर्मा हुजूरी में तो जाना है, रिजल्ट तो लेना है हाथ में, तो लेता है और कहता है कि काश के मैंने पढ़ाई की होती, काश के मैंने थोड़ी सी मेहनत की होती, तो आज मुझे मेरा रिजल्ट एटलीस्ट कम से कम पासिंग मार्क्स तो मिल जाता, जन्नत के किसी एक कोने में जगह तो मिल जाती. हालांकि एक कोना जन्नत का कैसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे आखिर में जो जन्नती जाएगा और जन्नत उसको जो मिलेगी, तो दुनिया की तमाम चीजों की जो बादशाहत है उसके बराबर उसको आखिरी में जाने वाली. और याद रखो कि जन्नत की
جو زمین ہے وہ ایک ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. ایک کوڑا جسے مارتے ہیں چابک جس کو بولتے ہیں گھوڑے کو یا اس کو, تو وہ اتنی جگہ جنت کی پوری دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. تو یہ کیا تمنا کر رہا ہے, کاش کہ مجھے میرا نام عمل, یعنی میں نے تو تیاری نہیں کی تھی, اور یہ نام عمل تو یا تو گناہوں سے پورا بھرا پڑا ہے یا پھر نیکیوں سے پورا کوڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا, کاش کہ مجھے میرا نام عمل نہ دیا جاتا, میں یہ چیز نہیں دیکھتا, مجھے افسوس نہیں ہوتا, لیکن اس دن حسرت کرنا, افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا. پھر چوتھی جو اس کو حسرت ہوگی وہ سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہیں بناتا. ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوگا, اچھی دوستی کریں گے تو اللہ نے ہدایت دی تو اپنے دوست کی بھی فکر, یعنی خود اگر ہدایت پر ہم ہیں تو اول تو ہم دوستی ایسے لوگوں سے کریں گے کہ جو ہدایت پر ہوں گے, جو ہماری سوچ والے ہوں گے, جو ہماری تھنکنگ والے ہوں گے. اور ہم اگر دوست سے بہت زیادہ دلی محبت بھی ہے تو ہم اگر تیاری کر رہے ہیں آخرت کی تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے بن جائے, ہم اس کے لیے کوشش کریں گے, اس کے لیے یہ دعا کریں گے, اور اس کے لیے اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو نصیحت کریں گے کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے, اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہاری دوستی چھوڑ دوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا تمہاری طرح. تو یہ چیز حسرت ہوگی قیامت کے دن کہ کاش کہ میں نے فلاں, کیونکہ فلاں نے کیا کیا, خود بھی بھٹکا ہوا تھا اور اس کو بھی اب راہ راست سے بھٹکایا, خود بھی گمراہی میں پڑا ہوا تھا اور اس کو بھی پڑا ہوا تھا. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کو دیکھنا ہو وہ کس درجے کا اخلاق کا ہے, یا دیندار ہے یا کیا ہے, تو اس کے دوست کو دیکھ لو کہ اس کے اٹھنا بیٹھنا, اس کی دوستی کیسے لوگوں کے بیچ میں, جیسی لوگوں کی صحبت وہ پسند کرتا ہے, سوچ لو کہ اس کی بھی ویسی ہی اس کی اخلاق ہے, ویسا ہی اس کی عادات ہے, ویسے ہی ہے, تو اس کے بارے میں جان لو اس کے دوستوں کو دیکھ کر. تو اس دن کی حسرت ہوگی. تو آج دنیا میں اچھے دوست بنائے, اللہ والوں کو دوست بنائے, جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, اور آپ کو بھی شوق دلاتے ہیں. ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا شوق رکھیے, اور ایسے لوگوں سے ملاقات اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی دنیا میں یہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے میں جگہ دینے کے لیے کام آئے گی. پھر پانچویں حسرت جو انسان کرے گا, یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, سورہ احزاب آیت نمبر 66, کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا, یعنی یہ ان کی حسرت جن کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے لیے ہے, کہ وہاں پر کیا کریں گے, کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی. آج دنیا میں قرآن کے ذریعے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے ہم کو رہنمائی کر دی گئی کہ کیسی اطاعت کرنا ہے, اور اللہ سے محبت کا شوق ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرے طریقے پر چلو, اللہ تم سے محبت کریں گے. تو جا کر وہاں پر پچھتاؤ کہ جب وہ چہروں کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے, جیسے دنیا میں باربیکیو کیا جاتا ہے, چکن یا جو بھی چیز بھون کر وہ کی جاتی ہے, اس طرح سے چہروں کو الٹا پلٹا کیا جائے گا. اللہم احفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم. پھر اسی طرح چھٹی جو حسرت کرے گا انسان, وہ کیا ہے, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, سورہ فرقان آیت نمبر 27. ہر قرآن کی آیت ہے اور ہر اس میں ایک حسرت ہے, ایک سوچ ہے, ایک ندامت ہے, ایک شرمندگی ہے. کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا, یعنی میں سنت کے راستے پر چلتا. آج دنیا کے راستے بھٹک رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, دل مطمئن نہیں ہے, پریشان ہے, تو بھی نہیں سیدھے راستے کی طرف آتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو بس اس تعصب اور اس ضد میں. لیکن اس دن کیا کہیں گے, کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا. اور کتنا سیدھا راستہ ہے, کوئی مشکل راستہ ہے. اس وقت کے صحابہ کرام کو دیکھو کہ اپنی جان, مال, عزت, آبرو سب کے ساتھ جنگ میں نکلو اور اب شہادت کر. آج ہے ایسی کوئی چیز ہمارے اوپر مشکل
دین اسلام پر چلنا یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے میں یا کوئی چیز میں آسان ہی آسان ہے. آج بھی ہم لوگ اگر اللہ کی طرف نہیں آتے، اتنا آسان دین دیا گیا ہے اور اس کو چھوڑ کر بھٹکتے پھر رہے ادھر ادھر، اپنے اوپر خود ساختہ بہت ساری پابندیاں یا خود ساختہ بہت سارے ثواب کے کام اپنے اوپر لاد لیے، تو یاد رکھو کہ کل کو پچھتاوا ہوگا. کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے زندگی کے گزارنے کا ہر طریقہ بتا دیا تھا. بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے لے کے سنت جو شروع ہوئی اور موت تک کے میت میں کیا سنت پر عمل کرنا ہے سب کچھ بتا دیا ہوتا. لیکن میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور اپنی مرضی پر موت کو وہ کیا. حالانکہ مرضی کی موت نہیں ہے، زندگی بے شک انسان نے مہلت دی ہوئی ہے کہ جیسی چاہو گزارو، اگر اچھی گزارو گے تو یہ رزلٹ ہے، بری گزارو گے تو یہ رزلٹ ہے. پھر ساتویں حسرت جو انسان کرے گا وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، سورہ نساء آیت نمبر 73. اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں کامیاب ہوتا. منافقوں کی حسرت. منافقین جب دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم دنیا میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، دیکھا دیکھی کچھ خرچ بھی کر دیتے تھے، کبھی کبھار مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جنگوں میں بھی شامل ہو جایا کرتے تھے، تو اس دن جب ان کا رزلٹ دیکھیں گے، ان کو جو انعامات دیا جا رہا ہوگا اور اس دن جو مومنوں کے لیے کامیابی کا دن ہوگا، اب یہ کیا حسرت کریں گے منافقین کہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں کامیاب ہوتا. آج یہ ان کو دیکھ رہے ہیں. اور قرآن میں کئی جگہ فائزون، مفلحون، متقون اور یہ ساری کوالٹی بتا دی گئی اور کام بھی بتا دیے گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے کریم اور رحیم ہے. کل یہ نہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ فلاح پانے والے، نہیں، وہ کیا کیا کام کر کے آئیں گے تو فلاح پائیں گے. وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، نماز میں خشوع رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں. ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. کون سی چیز چھوڑی ہے ہمارے لیے کہ جس کے لیے ہم کل حسرت کریں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا؟ سب کچھ اللہ نے بتا دیا. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اس دن تمنا کرے گا کاش میں ان کامیاب لوگوں کے ساتھ ہوتا، کاش کہ ان کے طریقے پر میں دنیا میں چلا ہوتا. آٹھویں حسرت جو انسان کرے گا قیامت کے دن، سورہ کہف آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. سب سے بڑی حسرت، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تمام نعمتیں جو میرے رب نے مجھے دی ہے میں اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتا، میں لوگوں کی طرف نہیں کرتا. فلاں نے مجھے اولاد دی، فلاں نے میری بگڑی بنا دی، فلاں نے مجھے جاب دلا دیا، فلاں نے میری شادی کرا دی، فلاں نے میرا بیماری دور کر دی، فلاں نے یہ کیا. نہیں، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یہ ساری شرکیہ باتیں. کوئی نعمت دے اللہ تعالیٰ اور شکریہ کسی اور کا ادا کرے، تو یہ بھی ہے حسرت کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو شرک میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیل ورشپ کی پوجا کی جائے یا کوئی اور طریقے سے، بلکہ دل میں خیال بھی آ گیا کہ فلاں کی وجہ سے میرا یہ کام ہوا اور میں اس کا شکریہ ادا کروں، تو یہ بھی شرک ہے. سب سے پہلے حقدار جو ہستی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ آپ نے میرا یہ کام کروایا، بھلے سے ذریعہ کسی کو لگایا، پھر اس کے بعد کسی اور کا شکریہ جس کے ذریعے سے آپ کا کام بنا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا دراصل وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر پہلے اور پھر لوگوں کا شکر، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کرا دیا، اتنے سالوں سے یہ رکا ہوا تھا، یہ نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ساتھ نہیں، اس کے بعد آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس میں میرے لیے جو کوآپریٹ کیا، جو میری مدد کی اور جو بھی کیا کہ میرا یہ کام ہو گیا، اس کے بعد اس کا بھی شکریہ. پھر نویں جو حسرت انسان کو قیامت کے دن ہوگی وہ کیا ہوگی کہ سورہ انعام آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں ایک دفعہ واپس لوٹ جائیں، ہم آپ کی آیات کو اے میرے رب نہیں جھٹلائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مومنوں میں سے.
لیکن ان کو نہ مہلت دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتے اگر ہمارے وہاں تو قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا دوبارہ وہ بھیجا نہیں جائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے. لیکن ہم کو پتا ہے ان کی عادات، اگر ہم بھیج بھی دیں تو یہ پھر وہی کریں گے جو جس کے لیے آج یہ تمنا کریں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سدھر جائیں گے جا کے یا توبہ کریں گے، اول تو ہم بھیجیں گے ہی نہیں، یہ ہمارا قانون ہی نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض ہم بھیج دیں تو ہم کو پتا ہے، اور ہم سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کون جانتا ہے لوگوں کے حالات. اللہ تعالیٰ تو پاسٹ میں جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، پریزنٹ میں جو ہو رہا ہے وہ بھی جان رہے ہیں، اور فیوچر میں جو ہونے والا ہے. ہم پاسٹ میں جو کچھ ہو گیا ہم کر کے بھول چکے، آج جو ہو رہا ہے ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں. کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ ہم کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا بھی پتا ہے کہ پتا ہے کہ ان کو واپس بھیجوں تو یہ کیا کریں گے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو عقل مند کون ہے کہ موت کا دن آنے سے پہلے کیا کرے، اس کی تیاری کرے. کیونکہ بے شک موت برحق ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ جسے ایمان پر موت آئے. موت کی سختیوں پر صبر کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے، تاکہ انہیں وہ آخری کامیابی بھی نصیب ہو جائے جو ایک مسلمان کے لیے زندگی بھر کے مشن کی ضامین بن جائے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے فرعون کے ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ کاش کے ہم کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں تو اس پر ان لوگوں نے کیا دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین، کہ کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں یہ ہم کو سزا دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم کوشش یہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اپنے وہاں بہترین جگہ دے اور ہم کو مسلمان بن کر دنیا سے. تو ہر ایک کی تمنا کیا ہونا چاہیے کہ ہم مرے اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں. پھر اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب سے فرمایا تھا کہ سوتے وقت باوضو اور دائیں پہلو پر لیٹتے ہوئے اس دعا کو پڑھا کرو، اور فرمایا کہ اگر تم اس حالت میں وفات پا گئے تو تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا. یعنی رات کو سوتے ہوئے بھی ہم اللہ سے کیا اقرار کریں، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الیک. تو اچھی موت کے لیے تیاری میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسی ایسی دعائیں یاد کریں کہ رات کو ہمارا آخری کلمہ یہ ہو کہ اگر ان کیس، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں بھی اور دوسری جگہ بھی، ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیند جو ہے تمہاری چھوٹی موت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم نیند کی حالت میں ان کی روح کو جب قبض، کیونکہ روح سب کی قبض ہوتی ہے، ہم سب سو جاتے ہیں، ہماری روحیں بھی آسمان پر جاتی ہیں، لیکن جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ موت کا نہیں ہوتا، اس کی زندگی ابھی باقی ہے تو اس کی روح کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیتے ہیں. لیکن جس کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لینے کا تو پھر اس کی روح نہیں لوٹائی جاتی اس کے جسم میں. تو یہ ہم اقرار کر کے سو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسی حالت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کلمہ پڑھ کے سوئے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کر کے سوئے ہیں. تو اب اور چیز دیکھتے ہیں، ایک ہے کہ موت کا آ جانا، لیکن ایک ہے کہ موت سے پہلے، آنے سے پہلے کی موت کی تیاری. تو تیاریوں میں سے اور کیا کیا جائے گا کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے موت کے اور بہت سے لوگوں کے عبرتناک واقعات بھی ہم پڑھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے جن کا حسن، پچھلے ہفتے میں بھی پڑھے تھے کہ کچھ لوگ ایسے جن کا حسن خاتمہ ہوا، یعنی اچھی حالت میں ان کو موت آئی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حسرت کر کے دنیا سے چلے گئے کیونکہ ان کی زندگی ویسی تھی مصروفیت کی، تو اسی مصروفیت کے مطابق ان کی وہ ہوئی. تو موت کا آنا اور روح کا بدن سے جدا ہونا نہایت عجیب مشاہدہ ہے. تو موت کے کچھ مناظر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، جو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ پیش آیا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی حالت میں کیسی نصیحتیں کر رہے ہیں، کیسی وصیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو بیمار پڑ گئے، بخار کی شدت میں بہت بے طرح اضافہ ہوا اور مرض الموت کے آثار نظر آنے لگے. یعنی آپ نے بھی سوچ لیا کہ اب میرا آخری وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ لوگوں کو الوداع کہہ دیں. شدید سر درد کے باعث بولنے میں دقت پیش آتی تھی، چنانچہ سر پر پٹی باندھی اور فضل بن عباس کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کریں. فضل بن عباس یہ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں.
ان کے اعلان کرنے پر تمام لوگ مسجد میں آ گئے. آپ نے فضل بن عباس کا سہارا لیا اور ممبر پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں تمہارے کچھ حقوق مجھ پر عائد ہیں. اب ایک تو یہ کہ وصیت نصیحت کرنا، ایک یہ کہ جن جن کے حق ہمارے اوپر ہیں ان کو بھی دنیا میں ہی اپنے ہاتھ سے کلیئر کر کے جانا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال ہے کہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کی اور کیا کہا کہ لوگوں تمہارے کچھ حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں، آئندہ تم مجھے اس جگہ نہیں دیکھو گے. غور سے سنو، میں نے اگر کسی کی پیٹھ پر کوڑے کی ضرب لگائی تھی تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مجھ سے ابھی انتقام لے لے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا گیا، تو ہم کو بھی بتایا گیا کہ جو قیامت کی ہولناکی ہے وہ کتنی سخت ہے اور وہاں کی سزا بھی کتنی سخت ہے. تو وہ سزا اگر وہاں ملنے والی ہے تو وہ دنیا میں ہی اس کو کلیئر کرا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ کبھی آپ نے کسی کو ایک چھڑی سے بھی نہیں مارا، لیکن اس کے باوجود بھی مثال کیا کہ اگر میں نے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو جنگ کی حالت میں یا جیسے بھی کوڑے سے اگر ضرب بھی لگائی ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، یہاں بدلہ لے لو. اگر میں نے کسی سے روپیہ لیا تھا تو میرا روپیہ حاضر ہے، وہ اس میں سے اپنا روپیہ ابھی وصول کر لے. اور اگر میں نے کسی کی عزت کو پر ہاتھ اٹھایا تھا یا اس کو وہ کیا تھا تو میری عزت حاضر ہے، یعنی میرے سے بدلہ لے لے اپنی بے عزتی کا، وہ اپنا بدلہ ابھی چکا لے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ وہ میری عداوت سے ڈرتا ہے، یعنی میں اس کے ساتھ کوئی دشمنی رکھوں گا، ایسا نہیں ہے. عداوت میرے شان شایان نہیں ہے، نہ کبھی میرے اخلاق کا حصہ رہی ہے. وہ آدمی مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پسند ہے جو مجھ سے اپنا حق لے لے، یعنی یہاں پر لے لو مجھ سے جو بھی جس کا حق بنتا ہے، وہاں پر کل کو میں کچھ بھی یعنی نہیں کر سکوں گا. اور اگر میرے ذمے اس کا کوئی حق واجب الادا ہے تو یا پھر وہ مجھے معاف کر دے، یعنی لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق واجب الادا نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اوپر شاید ہی کسی کا کوئی حق باقی ہوگا، نہ انہوں نے مال چھوڑا، نہ کسی کا حق دبایا، نہ کسی کو تکلیف دی، نہ کوئی ایسا ایک بھی ملا کہ جو شکایت کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اذیت ہوئی. اس کے باوجود بھی یہاں پر کیا کریں کہ یا تو بدلہ لے لو یا معاف کرا دو. ہم پر کتنے لوگوں کے بوجھ، کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، کتنے لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے رلایا ہوگا، کتنے لوگوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوں گے، کتنے لوگوں کا وہ کوئی ایسی امانت ہمارے اوپر ہے جو ہم کو ادا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آج اپنے ہاتھ سے ادا کریں. اسی طرح یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور گھر تشریف لے گئے. بخار روز بروز بڑھ رہا تھا، پھر بھی ہمت کر کے مسجد میں تشریف لاتے اور نمازوں کی امامت کراتے. جمعہ کے روز نماز مغرب پڑھانے کے بعد گھر تشریف لائے تو بخار نے بہت شدت اختیار کر لی، چنانچہ بستر ڈال دیا گیا اور آپ اس پر آرام فرما ہوئے. نماز عشاء کے لیے لوگ مسجد میں آئے اور حضرت امام کا انتظار کرنے لگے، یعنی انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور امامت کرائیں گے ہماری. ادھر شدت سے بخار کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بستر پر سے اٹھنا چاہ لیکن اٹھ نہیں پا رہے تھے. کچھ لوگ نماز پکارنے لگے، ان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے 7 چھاگل پانی منگوایا، خود صحابہ کرام کا سہارا لے کر بڑے ٹب میں بیٹھ گئے اور فرمایا یہ تمام پانی مجھ پر ڈال دو. پانی آپ پر ڈال دیا گیا، بدن ٹھنڈا ہوا تو قدرے چستی معلوم ہوئی، اٹھنے لگے تو غش آ گیا، تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یہ وہ رسول ہیں جن کی آخری تمنا، آخری امید کہ لوگ نماز پڑھیں، اور آج ہم نماز سے کتنے غافل ہیں، سو رہے ہیں اپنی میٹھی نیند نماز کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ نماز نماز نماز، نماز کی اتنی فکر. تو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال کیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور فرمایا یہ تمام پانی مجھ پر بہا دو. صحابہ کرام نے اتنا پانی بہایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے بس کرنے کو کہا. طبیعت میں کچھ بہتری معلوم ہوئی، ہاتھوں کے بل اٹھنے لگے تو پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. ہوش میں آئے تو وہی سوال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے وہی بات عرض کی یا رسول اللہ نہیں وہ آپ کے انتظار میں. آپ نے پھر وہی عمل کیا، پانی منگایا، پانی ڈلوایا، پھر تھوڑی سی طبیعت بحال ہوئی، پھر بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر میں پھر ہوش آیا، پھر وہی سوال کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں. تب آپ نے حکم دیا ابو بکر سے کہیے کہ نماز پڑھائیں.
حضرت بلال نے اقامت کہی اور حضرت ابو بکر مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے. ان کی شدید گریہ کا یہ عالم تھا کہ لوگ ٹھیک طرح سے ان کی قرات یعنی پڑھا رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی محسوس کر کے رو بھی رہے قرات کرتے ہوئے, اور ایسی آواز ہو گئی کہ لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. یوں نماز عشاء تمام ہوئی. اس کے بعد صبح کو نماز فجر بھی حضرت ابو بکری نے پڑھائی. اگلے 3 روز وہی نماز پڑھاتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فراموش رہے یعنی بے ہوش رہے. پیر کے روز ظہر یا عصر کا وقت تھا کہ طبیعت میں قدرے بشاشت معلوم ہوئی. حضرت عباس و علی کو یاد فرمایا, دونوں چچا زاد بھائیوں کو. وہ آئے تو ان کے کاندھوں کے سارے اٹھے. گرانی تباہ کا یہ عالم تھا کہ پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے, کیونکہ موت کا جب وقت قریب ہوتا ہے تو پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے. تو پاؤں سے جان نکل چکی تھی اور لکیر کھینچتی جاتی تھی. آپ اس پردے تک پہنچے جو آپ کے اور مسجد کے بیچ حائل تھا. پردہ اٹھایا, نماز کھڑی تھی اور صحابہ کرام نماز پڑھنے میں مصروف تھے. انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمکنے لگا. پھر پردہ گرا دیا اور بستر پر لوٹ آئے. تب موت کا فرشتہ آسمان سے اترا اور نزا کی کیفیت طاری ہوئی. پانی کا ایک پیالہ قریب دھرا تھا. مارے گھبراہٹ کے اس میں ہاتھ ڈبوتے, چہرے پر پھیرتے اور کہتے, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, بلا شبہ موت کی بہت سختیاں ہیں. آپ کی جو بیٹی ہے وہ یہ حالت دیکھ کر رونے لگی, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ہائے میرے ابا کا کرب. ان کی طرف دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کے بعد تمہارے باپ کو کچھ بھی کرب یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جب سانس اکھڑنے لگی تو وہ باتیں کہیں جن کی ہمیشہ فکر رہتی تھی, یعنی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. پھر دوسری یہ ہے کہ اشتد غضب اللہ علی قوم جعلوا قبور انبیائہم مساجد. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز نماز اور تمہارے لونڈی اور غلام ان کا خاص خیال رکھنا. یعنی 2 لوگ یعنی کمزور لوگوں کی فکر اور نماز کی فکر, جس کا سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کیا جائے گا. یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ آپ کو کسی آدمی کا کوئی حق نہیں دینا تھا. آپ اپنی تمام ذمہ داریوں سے پہلے ہی بری ہو چکے تھے. کوئی ہمارے اس میں سے کوئی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر کسی کا 1 روپیہ بھی قرض باقی نہیں ہے, میرے اوپر کوئی ایسا حقدار نہیں کہ جس کا کوئی حق باقی ہے. تو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا ہے اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ہم کو مہلت بھی نہیں ملے کہ ہم کسی سے معافی مانگ سکیں یا کسی سے کوئی حق دینا ہے وہ دے دیں, یا کسی کو کم سے کم نصیحت کریں کہ میری طرف سے یہ باقی ہے اس کو یہ دینا. اس سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں کلیئر کرائیں. اسی طرح جو عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے, ان کا بھی ایسے ہی عالم تھا کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے لشکروں نے سلطنت فارس کو تہبالہ کیا تو مجوسی آپ کے جانی دشمن بن گئے. مجوسی یعنی جو آپ کی پوجا کرنے والے. ظاہر فارس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی, تو اب کیا ہے کہ جب وہاں پر جنگ جیت گئے مسلمان تو یہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے. مدینہ میں انہی میں سے ایک غلام تھا ابو لولو, جو مجوسی غلام تھا, یعنی وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا. وہ بہت بڑا کاریگر تھا. آٹا پیسنے کی چکیاں اپنے ہاتھ سے بڑی خوبصورت بنایا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے راستے حسن رجسٹر ایک ٹیچرز آ رہے ہیں نا, جمع کرنا ہے. ایک مرتبہ وہ خلیفہ ثانی کو راہ چلتے ملا, یعنی راستے میں عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی ابو لولو کی. آپ نے اس سے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ تم پون چکی یعنی ہوا سے چلنے والی چکی بھی بنا سکتے ہو, یعنی تم بڑے بہترین کاریگر ہو, مجھے پتہ چلا ہے. تو تم تو پون چکی بھی بنا سکتے ہو, یعنی ہوا سے جو دیکھا ہوگا نا پانی کے بیچ میں بناتے ہیں اور ہوا سے چلتی ہے, اس سے یہ الیکٹرک وغیرہ پیدا ہوتی ہے. تو اس نے آپ کی طرف بڑے غصے سے دیکھا, یعنی ہمارے ملک کو تو پورا تباہ و برباد کر دیا مجوسیوں کو. تو اس نے بڑے غصے سے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور بڑی بدتمیزی سے ان سے کہا, ہاں لیکن تمہارے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا
جو مشرق مغرب میں اس کا چرچا ہوگا، یعنی تمہارے لیے خاص ایسی چکی بناؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے نہایت صبر و ضبط سے اس کی یہ بات سنی اور اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، یعنی اس کے بعد میں جو اشارہ ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی، اس ملعون غلام ابو لولو نے 2 دھاری خنجر تیار کیا اور زہر میں بجھایا، پھر ایک روز وہ رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں جا کر چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور لوگوں کو نماز فجر کے لیے بیدار کرنے لگے۔ نماز فجر کے لیے اقامت ہوئی، آپ مصلی پر آئے اور ابھی تکبیر کے بعد قرات شروع ہی کی تھی کہ ابو لولو تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے 3 وار کیے، پہلے سینے پر، دوسرا پہلو میں اور تیسرا ناف کے نیچے۔ وہ یہ کہتے ہوئے گر پڑے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، وکان امر اللہ قدر مقدورا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 38۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی سے آگے بڑھے اور لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی، یعنی سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھا پا رہا ہے تو کوئی آگے بڑھے اور اس کو نماز کو مکمل کرائے، یعنی نماز بیچ میں توڑنی نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے کیونکہ وہ تو گر گئے زخم کھا کے، عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور لوگوں کو ہلکی پھلکی نماز پڑھائی۔ ادھر وہ مجوسی قاتل دائیں بائیں خنجر لہراتے ہوئے سفید چیرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ خنجر کے پے در پے وار سے مزید 13 آدمی زخمی ہوئے، ان میں سے 7 بعد ازاں شہید ہو گئے۔ جو بھی اس کے قریب جاتا وہ اس کے خنجر کا وار کرتا۔ اتنے میں ایک صاحب نے اس پر موٹی چادر پھینکی اور اسے قابو کرنا چاہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب وہ پکڑا جائے گا تو اس نے خنجر گھونپ کر خودکشی کر لی، یعنی اب میں پکڑا جاؤں گا تو میرا کیا حشر کیا جائے گا، لہٰذا اس نے خود ہی خودکشی کر لی۔ خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ عنہ پر غشی طاری تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں گھر منتقل کیا گیا۔ لوگ زار و قطار روتے تھے۔ کھلے آفتاب کے بعد آپ ہوش میں آئے، ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا اور پہلا سوال یہ کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں تو ان کی زندگی بھی ویسی اور موت کے وقت بھی وہی تمنا جو اللہ کے رسول کے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یا امیر المومنین، لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی۔ تب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا جس نے نماز ترک کر ڈالی اس کا کوئی اسلام نہیں، یعنی اتنی تکلیف میں ہے کہ موت قریب ہے اور زخمی حالت میں، لیکن نصیحت کر رہے ہیں کہ یاد رکھو جس نے نماز کو چھوڑا، جس نے نماز ترک کی اس کا اسلام نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر پانی منگایا، وضو کیا اور اٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن طبیعت میں کمزوری کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے اور اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھایا اور ان کے سہارے بیٹھ گئے۔ زخموں سے خون بہتا پوری طریقے سے تیزی سے بہ رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، زخم اس قدر گہرے تھے کہ میں نے اپنی انگلیاں ان میں ڈالی تو ان کا خلا پور نہ ہوا، یعنی انگلیاں ڈبو دی تو ایسے کہ پوری انگلی بھی وہ نہیں، اتنا زخم۔ تب ہم نے زخموں کو پٹیوں سے باندھ دیا اور آپ صبح کی نماز پڑھ پائے۔ نماز کے بعد فرمائے ابن عباس ذرا دیکھو تو کس نے میرے اوپر وار کیا تھا، یعنی ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا اسی مجوسی غلام نے آپ کے پر وار کیا جس نے آپ کو دھمکی دی تھی۔ آپ کے بعد اس نے چند افراد کو بھی زخمی کیا، پھر خودکشی کر لی۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل ایسا آدمی نہیں جو رب تعالیٰ کے ہاں اس کو سجدہ کرنے کی بنا پر مجھ سے جھگڑ سکے، یعنی وہ سجدہ والا اگر کوئی ہوتا تو اللہ کیا حجت کرتا ہے، یا رب میں نے ان کو قتل تو کیا تھا لیکن آپ کا عبادت گزار تو تھا نا، تو یہ بھی حجت نہ کر سکے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اللہ کے آگے سجدہ کرتا تھا۔ طبیب حاضر خدمت ہوا، یعنی ڈاکٹر کو بلایا گیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ زخم کے اثرات معدے اور آنتوں تک تو نہیں پہنچے، کھجور کا شربت پلایا۔ شربت پیٹ کے زخموں میں سے جوں کا تو نکل گیا، یعنی پیٹ سے ناف تک کا ایسا زخم تھا کہ شربت منہ سے ڈالا گیا تو پورا ناف کے ذریعے باہر آ گیا، یعنی آنتوں کے ذریعے۔ طبیب نے سمجھا کہ زخموں سے خون نکلا ہے، تب اس نے دودھ منگایا اور پلایا، سفید سفید دودھ جوں کا تو یعنی اس سے جب ناف کے اس زخم میں سے نکلا، طبیب نے دیکھا کہ خنجر کے پے در پے وار نے بدن چیر ڈالا ہے اور کچھ کھایا پیا پیٹ میں نہیں رہتا۔ تب اس نے عرض کیا امیر المومنین کچھ وصیت کیجئے، آپ زیادہ سے زیادہ کل تک زندہ رہ پائیں گے۔ امیر المومنین کا حوصلہ دیکھیے کہ انہیں ان کی یعنی جو وہ سنایا تھا اس نے
لیکن وہ طبیب کو مخاطب کر کے بڑے اعتماد سے بولے تم نے سچ کہا، اس کے علاوہ کچھ اور کہا ہوتا تو میں تجھے جھٹلاتا، یعنی تم نے سچ کہا کہ اب میرا وقت آخری ہے، واللہ میں تمام دنیا کا مالک ہوتا اور اس کے عوض حساب کتاب اور سوال و جواب کے لیے اللہ کے روبرو حاضر ہونے سے بچ جاتا تو میں ایسا ضرور کرتا۔ حضرت ابن عباس نے آپ کی یہ بات سنی جو نہایت کثر نفسی اور بدرجہ غایت عجز و انکسار پر مبنی تھی، تو عرض کیا امیر المومنین اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تاہم دیکھیے کیا اللہ کے رسول نے اس وقت جبکہ مسلمان مکے میں خوف کی زندگی بسر کر رہے تھے یہ دعا نہیں فرمائی تھی کہ وہ آپ کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام اور مسلمانوں کے لیے تقویت کا باعث بنائے؟ چنانچہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو عزت ملی، یعنی وہ سمجھ رہے کہ میں بالکل خسارے والا بن کر جا رہا ہوں، تو یہاں پر کہ ان کی نیکیاں ان کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تو آپ اسلام لے آئے، اور آپ نے کتنی زیادہ قوت دی اسلام کو، اسلام نے غلبہ پایا، پھر آپ نے ہجرت کی تو آپ کی ہجرت سے مسلمانوں نے فتح پائی، بعد ازاں جتنے غزوات ہوئے آپ ان میں پیش رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو وہ آپ سے راضی تھے، ان کے بعد آپ کے خلیفہ رسول ممدو معاون بنے رہے، یعنی وہ ابو بکر صدیق خلیفہ رسول نے وفات پائی تو وہ بھی آپ سے راضی تھے، بعد ازاں خلافت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ ذمہ داری نبھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے شہر بسانے کی توفیق دی، بہت سا مال غنیمت آپ کے ہاتھوں اکٹھا کرایا، اس کے فضل و کرم سے آپ نے دشمن کو بھگایا، اب اس نے شہادت دے کر آپ کو خاتمہ بالخیر کی نعمت سے بہرہ یاب کیا ہے، آپ کو تو بہت بہت مبارک ہو کہ شہادت کی موت آپ کو ملی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات جب ختم ہوئی تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ مجھے ذرا بٹھا دو، صحابہ کرام نے سہارا دے کر آپ کو بٹھایا تو آپ نے ابن عباس سے فرمایا کہ وہی بات ذرا پھر کہنا، ابن عباس نے تمام بات پھر دہرائی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ تم لوگ جسے دھوکے میں ڈالو گے وہ وہی دھوکے میں پڑ جائے گا، عجز و انکساری کی راہ سے فرمایا کہ تمہاری باتیں بھلے سے بہت لاکھ یعنی درست صحیح، لیکن میں تو خود کو ایسا نہ جانوں گا، نہ یوں اطمینان کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں کہ پتہ نہیں میری ان ساری خوبیوں کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کریں گے یا میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ تاہم آپ ابن عباس کے علم و تقوی کے بہت معترف تھے، ان سے فرمایا کیا اللہ کے ہاں تم میرے حق میں ان تمام باتوں کی گواہی دو گے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ضرور گواہی دوں گا۔ اس پر آپ بےحد خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگ جوگ در جوگ آخری دیدار کے لیے آنے لگے، اسی دوران میں ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، وہ بولا امیر المومنین خوش و خرم رہیے، پہلے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا، بعد ازاں آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا اور اب شہادت مل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری تو خواہش ہے کہ سرابر ہی نجات پا جاؤں، نہ میرے خلاف کوئی بات نکلے نہ میرے حق میں۔ وہ نوجوان جانے کے لیے مڑا تو اس کا تیبند زمین کو چھو رہا تھا، آپ نے دیکھ کر فرمایا اس لڑکے کو واپس بلاؤ، وہ حاضر خدمت ہوا تو آپ نے نہایت مشفقانہ انداز میں فرمایا میرے بھائی کے بیٹے اپنا تیبند اوپر اٹھاؤ، یوں تمہارا کپڑا زیادہ صاف رہے گا اور تمہیں رب تعالیٰ کا زیادہ تقوی حاصل ہوگا۔ یعنی موت کے وقت بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور اتنی تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کی نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو۔ بہت زیادہ شدت علم میں اضافہ ہو گیا، غشی کے دورے پڑنے لگے، حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کا سر گود میں رکھ لیا، ہوش میں آئے تو فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو، اتنا ہی کہہ پائے اور بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو پھر فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ نے عرض کیا ابا جان آپ کا سر میری گود میں ہو یا زمین پر، ایک ہی تو بات ہے۔ فرمایا نہیں، میرا چہرہ مٹی پر رکھ دو، شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلد دفن کر دینا، کیونکہ یا تو تم مجھے بھلائی کی طرف روانہ کرو گی یا پھر شر کو کندھوں سے اتار کر سبکدوش ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا عمر کے لیے ہلاکت ہے اور عمر کی ماں کے لیے بھی ہلاکت ہے اگر عمر کو بخشا نہ گیا۔ اتنا کہا اور سانس اکھڑنے لگا، پھر تھوڑی دیر میں روح پرواز کر گئی۔ یہ تھے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کے آخری لمحے۔ آپ ان 10 صحابہ کرام میں شامل تھے جنہیں دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی جنت کی خوشخبری مل گئی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو دنیا میں ہی خوشخبری ملی وہ اتنے خوف اور امید کے درمیان دنیا سے جا رہے ہیں، تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی کوتاہی کمی اور وہ ساری چیزوں کی طرف دیکھے بھی نہیں اور اس کے بغیر ہی ہم کو بخش دے اور معاف کر دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اسی طرح
ابو بکر صدیق کا بھی آخری وقت آتی. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو پڑھنے کا کہ ان کی زندگیوں سے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے اور بہترین نمونہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کی زندگی، ان کے صحابہ کرام، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب لوگوں نے کہا کہ میری امت میں 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اس میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، تو لوگوں کو بڑا تجسس ہوا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. تو اس کے مطابق صحابہ کرام کی بھی زندگی ایسی تھی کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام میں صحابی رسول حضرت ابو بکر سخت بیمار پڑ گئے. بیٹوں نے عرض کیا کہ طبیب کو بلایا جائے، یعنی کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، حکیم کو بلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو بیٹوں سے چلا چلا کر کہنے لگے، کہاں ہے تمہارا طبیب؟ اگر وہ واقعی علاج کرتا ہے تو اس سے کہو کہ موت کا علاج کر کے دکھائے. اگر وہ سچا طبیب ہے تو اس سے کہو کہ موت کو ٹال کر دکھائے. یعنی کسی کے اختیار میں ہے، بڑے سے بڑے یہاں سے لے کے امریکہ جاتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور موت وہاں لکھی ہوتی ہے تو وہیں دفنا کر آ جاتے ہیں لوگ. تو یہ کوئی کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی کتنا بھی بڑا اسکالر ڈاکٹر ہو یا جو بھی ہو. پھر اسی طرح ہارون رشید نے زمین کے بڑے حصے پر بادشاہت کی تھی، یعنی پورے اتنی بڑی زمین کے سلطنت کا مالک. اس کے زبردست لشکروں نے زمین کے اطراف کو جانب بھر دیے تھے. ہارون رشید وہ عظیم بادشاہ تھا جو اڑتے ہوئے بادل کو دیکھ کر کہا کرتا تھا، جاؤ ہندوستان میں جا کر برسو یا چین میں، تم جس بھی علاقے میں جا کر برسو گے وہ میری ہی زیر نگی ہوگی. یعنی بادلوں سے کیا کہتا تھا وہ کہ تم کہیں بھی برسو، وہ جہاں بھی وہ میری سلطنت ہوگی. ایک روز وہ شکار پر نکلا، راستے میں بہلول دانا سے ملاقات ہوئی، یعنی ایک بہت عقل مند شخص تھا اس کے سلطنت میں، بہلول جس کو کہا جاتا ہے، اس سے ملاقات ہوئی. ہارون رشید نے بہلول دانا سے کہا، بہلول مجھ کو کچھ نصیحت کرو. بہلول دانا نے کہا، امیر المومنین آپ کے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ ہارون رشید نے جواب دیا، وہ تو مر گئے. ان کے محلات کہاں ہیں؟ بہلول نے اگلا سوال کیا. ان کے محلات یہی ہیں میرے زیر تصوف، یعنی اب میں استعمال کر رہا ہوں. ہارون رشید نے جواب دیا. اور ان کی قبریں کہاں ہیں؟ بہلول دانا نے پوچھا. ان کی قبریں بھی یہی ہیں. ہارون رشید نے حیران ہو کر کہا. اس پر بہلول دانا نے کہا، ان محلات سے قبروں میں انہیں کیا فائدہ دیا؟ یعنی جو محلات وہ چھوڑ کر گئے، کیا قبر میں ان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اس پر بہلول نے کہا، تو تم نے سچ کہا. ہارون رشید نے اس کی بات کو سراہا. بہلول مجھ کو تھوڑی اور نصیحت کرو. یعنی واقعی کہ ان کے وہ محلات تو قبر میں نہیں کام آ رہے ہیں نا. قبر میں تو اتنی جگہ ملی ہے جتنی ان کی سائز ہے، اور ہر ایک کا یہی معاملہ ہے. چاہے ایک غریب دفن کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اس کی ہائٹ اور اس کی جسامت کے حساب سے قبر کھودی جائے گی، اور ایک بادشاہ بھی ہے تو اس کی بھی قبر کی سائز اتنی ہی ہوگی. یہ نہیں کہ بہت بڑے محل میں، اس کو محل میں بھی ہو تو قبر تو اتنی ہی بنے گی نا اس کی. بہلول دانا نے رقت انگیز شعر پڑھا، دنیا میں تمہارے محلات تو خوب وسیع و عریض ہے، کاش مرنے کے بعد تمہاری قبر بھی وسیع و عریض ہوتی. ہارون رشید مارے رقت کے رو پڑا، بولا کچھ اور نصیحت کرو. بہلول نے پھر ایک شعر پڑھا، فرض کرو کہ تم خزائن کسرا کے مالک بن جاتے ہو اور کئی برس کی طویل عمر پاتے ہو، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہر زندہ آدمی کا ٹھکانہ قبر ہی نہیں ہے؟ اور اس کے بعد کیا تم کو ان سب نعمتوں کے متعلق جواب دہ نہیں ہونا ہے؟ ہارون رشید پکار اٹھا، ہاں ہاں کیوں نہیں. وہیں سے پلٹا اور اپنے محل میں آ گیا. سخت بیمار پڑ گیا. چند ہی روز میں مرض سے شدت اختیار کی اور جان کے لالے پڑ گئے. عالم نزا میں سپہ سالاروں اور دربانوں سے چیخ چیخ کر کہنے لگا، میری افواج کو اکٹھا کرو. ان کی آن میں تمام افواج اسلحے سے لیس ہو کر محل کے باہر سفارا ہو گئی. ہارون رشید اپنی بے شمار افواج کو دیکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا، اے وہ جس کی بادشاہت کو زوال نہیں، اس پر رحم کر، جس کی بادشاہت آمادہ زوال ہے. یعنی اب میرے وقت ختم ہو رہا ہے، تو اے وہ بادشاہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیسا پکارا کہ اے وہ بادشاہ جس کی کبھی بھی حکومت ختم نہیں ہونے والی ہے. آج وہ بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے جس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. پھر وہ زارو قطار روتا رہا اور روتے روتے اس کی جان نکل گئی. اسی طرح خلیفہ عبد الملک بن مروان پر جانکونی کی کیفیت جب طاری ہوئی، سانس اکھڑنے لگی اور دم گھٹنے لگا، تو اس نے کہا، کمرے کی کھڑکیاں کھول دو.
کمرے کی کھڑکیاں کھول دی گئی. اس نے جھانک کر دیکھا غریب دھوبی پنگھٹ پر کپڑے دھو رہا ہے پٹک پٹک کر. عبد الملک یہ منظر دیکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا کاش میں دھوبی ہوتا. ابھی ہم لوگوں نے 9 حسرتیں پڑھی ہے نا کاش, تو یہ دنیا میں دیکھ کر حسرت کر رہا ہے کاش کہ میں دھوبی ہوتا, کاش میں بڑھئی ہوتا یعنی کارپینٹر ہوتا, کاش میں کلی ہوتا, کاش میں مسلمانوں کا والی نہ بنا ہوتا. اتنے میں اس نے آخری چیز ہچکی لی اور وفات پا گیا. لوگوں کی ایک اور قسم ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت, عزت اور عافیت سے نوازے, لیکن وہ خواب غفلت میں پڑے رہے اور دنیا آخرت کا سامان نہ کیا. موت نے انہیں اچانک آ لیا, ان کے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا, ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے. تو انہوں نے دنیا میں لوٹنا چاہا لیکن تجارت کرنے اور روپیہ کمانے کے لیے نہیں ملا, نہ اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے, بلکہ انہوں نے اصلاح احوال اور رضائے رب ذوالجلال کے لیے دنیا میں لوٹنا چاہا, لیکن وقت گزر چکا تھا اور پانی پلوں کے نیچے سے بہہ گیا تھا. اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا, واپسی کی راہیں مسدود ہو چکی تھی. تو آج مہلت ملی ہے, اگر صبح ہو جائے اور رات کو یعنی صبح آنکھ کھل جائے تو اللہ کا شکر ایک تو ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کے ساتھ ایک شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ایک دن اور دیا جس میں 5 نمازیں ادا کروں گی, جس میں کچھ نہ کچھ خیر کے کام کروں گی, کچھ نہ کچھ صدقہ کروں گی. اللہ تعالیٰ یہ میرے نام عمل میں اضافے کا ذریعہ بنے گا, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ پھر یہ نہ شکر کرنے کا موقع ملے گا, نہ ہم کو مزید مہلت ملے گی کہ ہم کچھ کر سکیں. اسی طرح آج کے دور میں یہ تو ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی, اس کے بعد بادشاہوں کی زندگی کے بارے میں جانا. آج کے لوگ جیسی زندگی گزارتے ہیں ویسی ان کی وہ موت ہوتی ہے. جیسے کہ ایک آدمی کا عبرتناک واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو ہمیشہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا تھا اور کاروباری جھمیلوں سے اسے ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی تھی, اس کا آخری وقت جب آیا تو چیخنے چلانے لگا. اس کے عزیز و اقارب اسے تلقین کرنے لگے کہ لا الہ الا اللہ کہو, لا الہ الا اللہ کہو, لیکن وہ چیخنے لگا اور اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی. لوگوں نے پھر کلمے کی تلقین کی تو چیخ چیخ کر کہنے لگا فلاں کھیت میں فلاں فصل کاشت کر دو, فلاں دکان میں سے اتنے روپے نکال لو. اور یہی بات دہراتے دہراتے اس کی روح پرواز کر گئی, کیونکہ زندگی میں اس کی وہی کلمات تھے نا زبان پر, تو وہی آخری وقت میں اس کی زبان سے نکل گئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ ایک آدمی جو ہمیشہ شراب نوشی کرتا تھا, موت کا جب فرشتہ اس کے پاس آیا یعنی موت کا جاکونی کا عالم آیا, تو ایک عالم اس عالم میں پاس بیٹھے ایک آدمی نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ کہو. یہ سن کر اس کا رنگ اڑ گیا, چہرہ مٹی ہو گیا, زبان لڑکھڑانے لگی. اس آدمی نے دوبارہ تلقین کی کہ میرے بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو. اب اس نے تلقین کرنے والے کی طرف دیکھا اور چیخ پڑا نہیں, خود پی اور مجھے بھی پلا, خود بھی پی اور مجھے بھی پلا. یہی کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی. کیونکہ یہ جو آئینہ ہوتا ہے وہ کیا ہم کو دکھاتا ہے, جیسی ہماری شکل ہوتی ہے. اگر مثلا فیس کے اوپر کوئی کالا داغ لگ گیا ہے یا کٹ لگ گیا ہے یا کچھ بھی لگے تو آئینہ وہی چیز دکھاتا ہے. ویسے ہی موت کا وقت جو ہے وہ ہم کو وہ دکھاتا ہے جو جس کے مطابق ہماری زندگی. تو آج ہم کو موقع ملا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کیسی میری زندگی ہے, کتنا اللہ تعالیٰ کا نام ہے میری زندگی میں, کتنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے میری زندگی میں, کتنا مجھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہے, اور کتنا میرے اندر اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ سے امید بھی ہے. کتنا ہے, جتنا ہے اتنی اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا. اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اس میں خاتمہ ہو. ابن ابی روا کا بیان ہے کہ میں ایک بیمار کی عادت کے لیے گیا, وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا. آس پاس بیٹھے لوگوں نے اسے کلمے کی تلقین کی کہ لا الہ الا اللہ کہو, لا الہ الا اللہ کہو, لیکن کلمہ اس کی زبان پر بھاری پڑ گیا. اس کی زبان لڑکھڑانے لگی, لوگ اس کے قریب جا جا کر کلمہ پڑھنے لگے. وہ شدید کرب میں تھا, بہت تکلیف میں تھا, اس کا دم گھٹنے لگا. وہ بے اختیار چیخا میں لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتا, مجھے کیا پتا لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے, میں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا. یہ کہہ کر اس نے دل دوز چیخ ماری اور مر گیا. اس کے اہل خانہ سے اس کے معمولات کے مطابق پوچھا گیا کہ یہ اس کا عمل کون سا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ بھی کلمے پر نہیں ہوا اور یہ بلکہ انکار کرتے ہوئے گیا دنیا سے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ کا شرابی تھا. انجام بد سے اللہ کی پناہ, شراب نوشی سے اللہ کی پناہ. جو آدمی دنیا میں شراب نوشی کرتا ہے وہ آخرت کی شراب طہور سے محروم رہے گا. فرمان نبوی کے مطابق ایسے آدمی کو آخرت میں دوزخیوں کا عرق پینے کو ملے گا.
جو پیپ اور لہو کی صورت میں ہوگا. ہاں وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور شراب نوشی سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عفو و درگزر کا معاملہ کریں گے اس کے ساتھ، کیونکہ توبہ موت سے پہلے پہلے کسی بھی کبیرہ گناہ کی بھی توبہ کر لی تو اللہ کے ہاں معافی ہے اس کے لیے. اسی طرح ایک بے نمازی کا انجام، جو دنیا میں تاریک نماز تھا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا، کیونکہ ترک نماز جو کیا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. امت کے اکثر افراد آج اس کڑی آزمائش میں مبتلا ہیں. تارکین نماز آسانی سے شیطان کے دام میں آ جاتے ہیں. آدمی اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل کیا چیز ہے؟ نماز. ایک آدمی جانکونی کے عالم میں تڑپ رہا تھا، اس کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب اسے کلمے کی تلقین کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، خدا کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دو، لیکن مرنے والے کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا. تاہم اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. جب دم گھٹنے لگا اور سانس اکھڑنے لگی تو وہ چلا اٹھا، لا الہ الا اللہ کہوں؟ لا الہ الا اللہ نے مجھے کیا فائدہ دیا ہے؟ میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، تو لا الہ الا اللہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ اور وہ بمشکل یہی کہہ پایا اور اس کی جان نکل گئی. یعنی اپنی زبان سے اقرار کہ میں نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی تو یہ کلمہ مجھے کیا فائدہ دے گا. جیسے کسی شاعر نے ایسے وقت کی نقشہ کھینچا ہے کہ نزا کی آخری ہچکی ہے ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. سبحان اللہ. یعنی جو آخری ہچکی، جو آخری کلمہ زبان سے نکلا تو وہ بتا دیا اس کا ریزلٹ کہ اس کی زندگی پچھلی 60 سال کی، 70 سال کی، 30 سال کی، 50 سال کی جو تھی کس پر گزری، وہ اس کا ریزلٹ آؤٹ ہو گیا. کیا مصیبت آن بڑھنے پر آدمی مرنے کی تمنا کرے؟ یعنی اگر اس سے ڈر لگ رہا ہے یا پھر کوئی مصیبت آئی تو کیا تمنا کرے؟ تو منع کیا گیا کہ تمنا تو نہیں کرنا ہے لیکن دعا کرنا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا. پھر اسی طرح موت انسانی زندگی میں پیش آنے والا سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ ہے. اس تلخ جام کے کڑوے گھونٹ ہر ایک کو پینا ہے. یہ دنیا آخرت کا دروازہ ہے جس میں سے ہر آدمی کو گزر کر آخرت کی ابدی اور لافانی زندگی میں داخل ہونا ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ موت کو آنا ہے، موت کو تو آنا ہی ہے، اس سے تو کسی کا بھی انکار نہیں ہے. موت تو دروازہ ہے، ہر آدمی کو اس میں داخل ہونا ہے. مسئلہ تو یہ کہ موت کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے، موت کے بعد اس سے کیا سلوک ہونا ہے. کیا اسے جنات و نخر میں جانا ہے اور نت نئی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، یا پھر اسے ضلال و سعور میں جانا ہے اور دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہے. اس کا ریزلٹ ہم خود دیکھ سکتے ہیں. اس بچے کی طرح کہ جس نے خوب رات دن محنت کی، اس کو کم سے کم اتنا کانفیڈینس تو ہے کہ چلو 100 آؤٹ آف 100 نہیں تو کچھ تو ملے گا، پاس تو یقیناً ہو ہی جاؤں گا میں، کیونکہ میں نے سال بھر بڑی محنت کی ہے. لیکن ایک ہے جو کچھ بھی محنت ہی نہیں کرے تو اس کو تو پتہ ہی ہے کہ میرا کیا ریزلٹ آنے والا، فیل ہونے کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں. تو یہ آج یہ اصل چیز یہ ہے کہ کہاں ہم کو جانا ہے، ہماری تیاری کیسی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل انصاف کا ایک قابل ذکر پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کا انجام بھی عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے. جو آدمی صوم و صلات کا پابند رہتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. اور جو آدمی لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، ان کے حقوق غصب کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ انجام بد سے دوچار ہوتا ہے. موت کیا چیز ہے؟ موت ہی وہ واحد شے ہے جسے تمام مخلوقات یکساں طور پر جانتی اور پہچانتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خالی انسانوں کو، جنوں کو موت آئے گی، چرند پرند جانور، وحشی جانور، درندے، جتنے سب کو موت آنی ہے. اس لیے لمبی چوڑی تعریف و تفصیل کی ضرورت نہیں، نہایت اختصار سے یہ کہ موت نام ہے اس کیفیت کا جس میں جاندار کی روح اس کے بدن سے علیحدہ ہوتی ہے. سب سے آسان ڈیفینیشن موت کا کیا ہے کہ وہ وقت جس سے جسم سے روح جب تک ہے وہ زندہ ہے، روح نکل گئی وہ مر گیا. تو آسان لفظوں میں کیا ہے کہ جسم کا روح کا جسم سے نکل جانا یعنی موت کا طاری ہونا. موت کا مطلب یہ نہیں کہ روح فنا ہو گئی، روح فنا نہیں ہوتی، وہ صرف بدن سے علیحدہ ہوتی ہے. بعض دفعہ وہی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے یا عذاب سے دوچار ہوتی ہے. بعض دفعہ روح و بدن دونوں جزا و سزا کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں. موت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ماننا ہے کہ تمام مخلوقات کو آخرکار ہلاک ہونا ہے اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جیسے سورہ قصص آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ،
ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. اور سورہ رحمان کی تو کامن آیت ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت. حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعوذ بھی پڑھا کرتے تھے. اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون. میں آپ کی عزت کی پناہ چاہتا ہوں، وہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، جو نہیں مریں گے، یعنی اللہ کو موت نہیں ہے جبکہ جن و انس مر جائیں گے. جانداروں کے بدن سے روحیں نکالنے کی ذمہ داری موت کے فرشتے کو سونپی گئی ہے. موت کا فرشتہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر مختلف ذمہ داریاں عائد کی ہے جو انہیں پوری کرنی پڑتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کا کام انبیاء کرام کو وہی پہنچانا ہے. بادلوں کو ہانکنے اور ان میں سے پانی برسانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے. قیامت کے روز حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے. ایک بڑا فرشتہ پہاڑوں پر مامور ہے، اسی طرح ایک بڑے فرشتے کا کام جانداروں کے بدن سے روحیں قبض کر رہا ہے. اسی کو موت کا فرشتہ یا ملک الموت کہتے ہیں. قرآن مجید میں موت کے فرشتے کا تذکرہ ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. چند فرشتے ملک الموت کے معاونین کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ملک الموت یعنی ایک ہی فرشتہ روح قبض کرنے نہیں آتا بلکہ پوری ٹیم آتی ہے. جیسے سورہ انعام آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توفته رسلنا وهم لا يفرطون. تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے. اسی طرح حدیث میں بھی ملک الموت کا ذکر آتا ہے، پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس میں ایک لمحے کی بھی کمی پیشی نہیں ہوتی. موت کا فرشتہ وقت مقرر سے پہلے کسی کی روح قبض نہیں کرتا اور وقت مقرر آنے پر کسی کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا. جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے. یہ وقت تبھی مقرر کر دیا جاتا ہے جب انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دفعہ ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کا مادہ تخلیق 40 روز تک جمع رہتا ہے، یعنی جو نطفہ ہے 40 روز تک ویسی حالت میں رہتا ہے. پھر 40 دن کے بعد وہ جوں کی جیسے جوں ہوتی ہے اس کی شکل میں بن جاتا ہے. پھر 40 دن کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا ہے اور 40 روز اسی حالت میں رہتا ہے. بعد ازاں پھر 40 دن کے بعد گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اسی حالت میں 40 دن رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ 120 دن کے بعد ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور 4 باتوں کا اس کو حکم دیتے ہیں. اسے کہتا ہے کہ لکھو کہ یہ کیسے کام کرے گا، کتنا رزق پائے گا، اسے موت کب آئے گی، اور یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. فرشتہ حسب ارشاد یہ تمام تفصیلات درج کر لیتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو جو اس کو لکھنے کا کہا جاتا ہے وہ ساری چیزیں تقدیر میں ماں کے پیٹ میں، حالانکہ وہ تقدیر پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دی گئی، اب وہاں سے اس کی تقدیر میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اسی طرح کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے موت کہاں آئے گی، یعنی کہاں آنے کی موت کی تمنا کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ نے پچھلے اس میں بھی پڑھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. لیکن کس کو آئے گی یہ نہیں پتا ہے کہاں پر اس کو موت آئے گی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. سورہ لقمان آیت نمبر 34. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ خوب جاننے والے باخبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سرزمین پر آدمی کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں اس سرزمین پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام پیدا کر دیتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، موت لکھی ہوتی ہے وہیں مر جاتے ہیں. بعض لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، یا کہیں جاتے ہیں یا اپنے بچوں سے ملنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں موت کا فرشتہ آیا اور فوت ہو گئے. یہ حقیقت کئی مرتبہ مشاہدے میں آئی کہ آدمی کو جس شہر میں موت آنی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاتا ہے، چاہے اس نے اس شہر کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں ہو.
یا کبھی گیا بھی نہیں ہو زندگی میں لیکن وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتا ہے, اسے وہاں علاج کرانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یا وہ کاروبار اور تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں وہاں پہنچ جاتا ہے, وہاں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹا ڈالنے والی موت کا اکثر ذکر کیا کرو. یعنی یہ ہمارا جو پڑھنا پڑھانا ہے اس وقت یہ بھی کیا ہے, اپنی اپنی موت کی یاد دہانی, کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری کیا تیاری ہے, اور ہم پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کیا ہے. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا, دنیا میں یوں رہو جیسے اجنبی ہو جس کی کوئی منزل کوئی اور ہے, یعنی منزل اس کی کوئی اور ہے, یا راہ چلتے مسافر. خود حضرت ابن عمر نے کسی کو نصیحت کی تھی کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو, اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو. تندرستی میں ایسا کچھ کر لو کہ بیماری میں کام آئے, اور زندگی میں ایسا کچھ کر لو کہ موت کے بعد کام آئے. جیسے ہوتا ہے نا بچوں کو کہ کچھ پڑھ لو کچھ کر لو تمہاری زندگی سنور جائے گی, تو یاد رکھے کہ ہم اپنے آپ سے بھی کہیں کہ کچھ کر لوں میں کہ میری آخرت سنور جائے. کیا موت کو ناپسند کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرنا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اشکال کے متعلق پوچھا تھا. وہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ. جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنی چاہتا ہے اللہ کو بھی اس سے ملنا محبوب ہے, اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اس سے ملاقات کرنا. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کہ اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے, کیونکہ موت کو تو ہم سب ناپسند کرتے ہیں. فرمایا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مومن کو جب اللہ کی رحمت رضا الہی اور جنت کے متعلق بتایا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, تب اللہ بھی اس سے ملاقات کرنی چاہتے ہیں. اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کے متعلق بتایا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنی نہیں چاہتا, تب اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے. مطلب یہ کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تمنا رکھتا ہے, لیکن اس ملاقات میں موت کی رکاوٹ ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے. تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا. موت کو ناپسند کرنے کے باوجود وہ پیارے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ جو پیارے ہیں اس کو اس سے لطف و کرم کا معاملہ کریں گے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے خوش ہوگا. ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو موت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں, لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس کا سامنا کرنے کے لیے مناسب طور پر تیار رہتے ہیں. یعنی تیاری کچھ نہیں ہے, پتہ تو ہے. جیسے وہی بے وقوف انسان اس کو کہا جائے گا جس کو پتا ہے کہ ٹرین اتنے بجے آنے والی ہے, لیکن نہ وہ اسٹیشن پر ٹائم پر پہنچا, نہ اس نے اپنا بیگ تیار کیا, نہ کوئی چیز کیا. ہاں مجھے پتا ہے میں پہنچ جاؤں گا, اور معلوم ہوا کہ ٹرین آئی اور نکل بھی گئی اور وہ ٹائم پر پہنچ نہیں سکا. اب کرنا کیا چاہیے موت کی تیاری کے لیے؟ اس سفر پر جانے کے لیے کیا کرنا ہے, کیسے تیاری کرنا ہے؟ تو آدمی کو موت کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. موت ہر ایک کو آ کر رہے گی, اور جب وہ آ جائے گی تو کسی کو اصلاح احوال کے لیے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملے گی. اور یہ بھی حضرت قرآن میں بتایا گیا کہ لوگ وہ تمنا کریں گے کاش کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے تو ہم صدقہ کر لیں یا ہم کوئی خیر کا کام کر لیں, تو یہ حسرت رہ جائے گی. لیکن آج جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے, آج حسرت نہیں ہے بلکہ ہے لمحہ. جب تک زندگی کی سانس باقی ہے تب تک لمحہ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ تیاری کر سکتے ہیں. اور سچی توبہ اور عمل صالح آدمی ان دو باتوں کو اپنا لے تو مرنے کے بعد اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ گناہوں سے سچی توبہ کر لے, اور دوسرا یہ کہ عمل اچھا کر لے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو جب موت آئے پھر وہ کہے اے میرے رب آپ نے مجھے کچھ مدت تک اور کیوں نہیں مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا. اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیں گے جب اس کی اجل آ جائے گی, اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو عمل کرتے ہیں. سورہ منافقون آیت نمبر 10 اور 11. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 حالتوں کو 5 حالتوں سے پہلے غنیمت جانے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, امیر کو غریبی سے پہلے, امیری کو غریبی سے پہلے, اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے.
اب کچھ ایسے اعمال ہم کو جمع کرنے ہیں، وہ کون سے؟ ہم کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، موت کو یاد بھی کرنا ہے، موت کی وہ تیاری بھی کرنا ہے. تیاری کریں کیسے، کیا کریں، کون سے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری موت آسان ہو؟ تو کچھ اعمال بتائے جا رہے ہیں جو نفع بخش ہے. ہمارے پاس ایک ہفتہ ہے، کم از کم اس کو دیکھ کر ہم اپنا جائزہ لیں اور اس کے اوپر ہم تیاری کریں. انشاءاللہ باذن اللہ اگر بالفرض ایک ہفتے میں مجھے موت آ جاتی تو کم سے کم مجھے ایک ہفتے کی مہلت ملی کہ میں نے اس میں یہ تیاری کر لی. سب سے پہلی چیز وہ اعمال آدمی کو مرنے کے بعد بھی نفع دیتے ہیں، وہ کام کرنا ہے. کون سے کام؟ مثلاً کہ نیک خطوط پر اولاد کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ چیز کی گارنٹی ہے. اب یاد رکھے کہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد یا رشتہ دار تمہارے لیے قرآن پڑھ کر بخشیں، یا تمہارے لیے اتنا اتنا کلمہ بھیجیں، یا سورہ ملک بھیجیں، یا پھر یہ کہ سورہ یاسین بھیجیں. یہ کہیں بھی نہیں ملے گا، کوئی ایک بھی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لے کر آ سکتا ہے، تو تاکہ بتا سکے نا کہ لوگوں کو دیکھو اس کی دلیل ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں سوائے یہ کہ 3 چیزوں کا جو ذکر کیا اللہ. تو ہم وہ تیار کہ آج اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ اس کو کہنا نہیں پڑے. ہم لاکھ ان کو نصیحت کر کے میرے لیے دعا کرنا میرے مرنے کے بعد، کیا پتا اگر ان کی وہ عادت ہی نہیں ہے دعا کرنے کی، کیا ان کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے کا، تو وہ کیا دعا کریں گے؟ ان کو تو اپنی نفسا نفسی کی ہوگی کہ چلو ماں یا باپ چلے گئے، اب ان کو مکمل آزادی مل گئی اپنی پسند کی زندگی گزارنے. تو اولاد کی اچھی تربیت کرنا، نہایت محنت اور ذوق و شوق سے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا اور اسے آگے پھیلانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوسری چیز کیا ہے اپنے لیے آگے بھیجنے کی؟ کہ علم سیکھیں، چاہے کہ تھوڑا ہو زیادہ ہو جو بھی ہو، اور اس علم کو کوشش کرنا ہے آگے پہنچانے کی. کہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں، لیکن آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ کی آواز ہے، یا آپ کا جو بھی پیچھے ترکہ چھوڑا ہوا ہے جس سے خیر کا علم کا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. تو اس کے لیے حریص ہونا چاہیے. آخرت کے سفر پر جانے سے پہلے اس چیز کی تیاری کرنا. پھر اسی طرح صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ سے مراد وہ صدقہ ہے جس سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے. مثلاً پانی کا کنواں وقف کرنا، مسجد و مدرسے کے لیے زمین وقف کرنا، راستہ تعمیر کرنا، کوئی بھی خیر کا کام کہ جس سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ان تینوں اعمال کا صالح کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں. یعنی دنیا میں جو ہم نے بھیجا وہی ملے گا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو مل رہی ہے. تو وہ 3 چیزیں کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو نمبر 1 اس کو صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یعنی اپنے بچوں کو علم والا بھی بنا دے، علم کی خدمت کرتے رہیں گے اور وہ علم کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے ان کی طرح تو دوہرا اجر ملے گا. ایک تو اچھی بچے کی تربیت کی کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرا، ایک اس کو علم سکھا دیا کہ وہ آگے چل کے وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے گا، اور اس کا اجر ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تیسری چیز ہے کہ وہی کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. حسب ذیل حدیث میں صدقات جاریہ ہی کا ذکر کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس کے جن اعمال صالحہ اور حسنات کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، ان میں سے ایک تو وہ علم ہے جو اس نے سکھایا اور آگے پھیلایا، دوسرے نیک اولاد، تیسرے قرآن مجید کا نسخہ جو وہ کسی کو تلاوت کرنے کے لیے دے گیا. اب ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم بڑی مسجد بنائیں یا مدرسہ بنائیں یا کوئی 100 بچوں کی کفالت کر سکے. ایک قرآن کا نسخہ کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیں. یا مدرسے میں بچے جہاں پڑھتے ہیں بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں کہ فلاں جگہ نیا مدرسہ کھلا ہے، وہاں اتنے کتابوں کی ضرورت ہے، وہاں اتنے قرآن کی ضرورت ہے، وہاں اتنا. قیمت دیکھیے 100 150 200 300 بہت سے زیادہ قرآن کی قیمت. اگر 3 قرآن دیتے 1000 روپیہ کسی کے لیے بھاری ہے، اللہ یہ کہ کسی پر واقعی بھاری ہے. الحمدللہ یہ تو کر سکتے کہ 3 قرآن مثلا 1000 روپے کا آپ نے کسی مدرسے میں بھجوا دیا. اب وہ بچے جب تک پڑھیں گے، جب تک وہ پھٹے گا نہیں، وہ پیج جتنے لوگ اٹھا کر وہ کریں گے، وہ آپ کو اس کا جو آپ چلے گئے لیکن وہ پیجز موجود ہیں اور اس کا ثواب پڑھ رہے ہیں اور قرآن رکھنے والے کو ملے. قرآن کو اگر
اس سے کچھ فائدہ لینا ہے تو یہ سارے کام کرنا ہے، نہ یہ کہ کوئی ہمارے پیچھے ہم کو پڑھ کر بخشے جس کا کوئی ثواب نہ پڑھنے والے کو اور نہ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کو، کیونکہ پڑھنے والے کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے پڑھے، وہ تو اس کے لیے پڑھ رہا ہے اور اس کو پہنچ ہی نہیں رہا ہے، تو خسارے میں کون ہے؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے۔ اور پھر اس نے مسجد تعمیر کی، مسافروں کے لیے سرائے بنائی، پانی کی نہریں جاری کی، یا پھر صحت و تندرستی کی حالت میں اپنا کچھ روپیہ صدقہ کیا، ان تمام اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ پھر وصیت کے بارے میں بھی ہم لوگ پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح کی وصیت کر کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ بھی موت کی تیاری میں سے ہے۔ پھر اسی طرح موت اور روح کا باہمی تعلق، انسانی بدن میں جو روح ہے اس کی حقیقت کے متعلق ماہرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ روح زندہ اور نہایت لطیف نورانی بدن ہے جو اعضائے بدن میں یوں سرایت کرتا ہے جیسے گلاب کے پھول میں پان اور زیتون کے پھل میں زیتون کا تیل۔ بدن کی زندگی کا تمام تر دار و مدار روح پر ہے، یعنی جب تک جسم میں روح ہے تو انسان زندہ ہے، روح نکل گئی تو انسان مردہ ہے، پھر اس طرح مردہ ہے کہ اس کا نام بھی اس کے ساتھ چھن جاتا ہے۔ روح اور جان ایک ہی شے ہے، یہ بدن میں رہتی ہے اور جب یہ بدن کو چھوڑتی ہے تو زندگی بھی بدن سے روٹ جاتی ہے۔ روح بھی بدن کی طرح ایک مخلوق ہے، تاہم وہ بدن کے مرنے سے پہلے نہیں مرتی۔ بدن فنا ہو جاتا ہے لیکن وہ باقی رہتی ہے اور جزا و سزا کے مرحلوں سے گزرتی ہے، یعنی روحوں کو موت نہیں ہے، جسم کو تو موت آ گئی کیونکہ روح نکل گئی، لیکن روح کو کیا ہے، یا تو جزا مل رہی ہے یا سزا دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ روح اور جسم دونوں کو سزا ملتی ہے، جیسے فرعون کہ اس کو یعنی وہ قبر میں، حالانکہ وہ رکھی گئی ہے لیکن ایک طرح سے اس کی قبر ہی ہے وہ، جہاں پر بھی وہ مامی کی شکل میں ہے، اور اس کو صبح اور شام آنکھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، بار بار ہم لوگوں کو یہی چیز آ رہی ہے۔ موت سے متعلق شرعی احکام و مسائل کیا ہیں؟ میڈیکل سائنس نے جو حیرت انگیز ترقی کی ہے اس کے بعد اب ماہرین علم طب کے لیے موت کی علامات کا سراغ لگانا کچھ مشکل نہیں رہا، تاہم بعض دفعہ آدمی ایسی جگہ وفات پاتا ہے جہاں نہ تو کوئی ڈاکٹر میسر ہوتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس کوئی ایسے آرگنز ہوتے ہیں اور نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، یا یوں موت کی عام علامات سے آگاہی حاصل کرنی نہایت ضروری ہے۔ میت سے متعلقہ احکام شرعی کا مناسب علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین کیسے کرنی چاہیے، یہ بھی موت کی تیاری میں سے ہے۔ تو موت کی عام علامات، یعنی ایک عام انسان ہے، مثلا کہیں مر رہا ہے کوئی، اب اس کے پاس نہ ڈاکٹر ہے نہ کوئی وہ اس کے پاس آلہ ہے جس سے وہ چیک کرے کہ ہاں اس کی سانس کتنی باقی ہے یا پیروں سے نکل گئی، تو کچھ علامات ہے جس کے ذریعے سے وہ اس چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی کیا علامات ہوتی ہے۔ جب روح پرواز کرتی ہے تو میت کے بدن پر چند علامات ظاہر ہوتی ہیں جس کا علم ہم کو ہونا چاہیے، اگر کوئی بھی نہیں ہے اور ہم وہاں موجود ہے تو اس کو دیکھ کے سمجھے اس کی کنڈیشن کو۔ سب سے پہلی چیز تو جب روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو آنکھیں اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، گویا وہ اوپر کی طرف دور جاتی کسی شے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مرنے والے کو کبھی قریب سے آپ نے دیکھا ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھ ایسی چڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی بالکل وہ دیکھ رہی ہے کہ روح کو باقاعدہ وہ اپنے جسم سے نکلتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جسم سے روح نکل چکی ہے تو کیا کرو، اس کو ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھ بند کر دو، کیونکہ اس کی آنکھ اپنی روح کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ پھر دوسری علامت بتایا گیا کہ ناک دائیں یا بائیں طرف ٹیڑھی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، یہ بھی علامت ہے یعنی روح کے قبض ہونے کی۔ پھر اس کے سارے جسم کے اعضاء جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو نچلا جبڑا جو ہے، نیچے کا والا ہونٹ، وہ لٹک جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلے جو قریب ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، ایک پٹی لینا چاہیے، اس سے فوراً باندھ دینا چاہیے تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے، کیونکہ منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا اور تھوڑی دیر میں جب اس کا بدن ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ چاہیں گے اس کو باندھنا یا اس کو روکنا تو نہیں کر سکتے۔ پھر اس کا بدن چیک کریں گے تو بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے،
دل کی دھڑکن اس کی تھم چکی ہوتی ہے، یعنی آپ ہارٹ کی طرف اگر ہاتھ رکھو گے تو بالکل اس کی جو ہارٹ بیٹنگ ہے وہ بند ہو چکی ہوتی ہے. یہ تمام یا ان میں سے بعض علامات آدمی پر ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد کیا کرنے کے کام ہے وہ اس میں دیکھیں گے. تھوڑا سا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا علامتیں موت کی ہیں. تو موت کی 6 علامتیں ہیں ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھی، کہ آنکھ اس کی چڑھ جاتی ہے اور ناک تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے، بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹنگ بند ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اس کے اوپر سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کا موت کے دن کا ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے یوم الموت، موت کا دن آج آ گیا. یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ زمین پر جائیں اور انسانی روح کو قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے. بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دن کیسا ہے، کون سا دن ہوگا، کہاں پر میں ہوں گی موت کے وقت اور کیا حالت ہوگی میری، پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے. تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو علامات شروع ہیں لیکن پھر بھی احساس نہیں ہوتا. جیسے بہت سے لوگوں کو ابھی ریسنٹلی ہم لوگ کی رشتے میں موت ہوئی تو ابھی تو کھانا کھائے تھے، ابھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے زمزم پیا، ابھی تو انہوں نے دودھ پیا تھا، ابھی تو وہ بولے میں تھوڑا ٹہل کر آتا ہوں، اور آئے تو پھر سانس اکھڑنے لگی اور ختم. تو یہ کیا ہے؟ خود کو بھی نہیں پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. خود جو مرنے والا ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. تو انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے کچھ نہ کچھ. مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے. مومن کی علامات کیا ہے کہ جس دن اس کی موت اس دن وہ بہت خوش ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا بہت خوشی میں سب سے ملاقات کی ہے، سب سے اچھے سے بات کری ہے، بڑے ہنس رہی تھی، بہت اچھے سے باتیں کر رہی تھی، تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے اس کے لیے. جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے. اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا. قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے، یعنی قرآن سے ہم کو ثبوت ملتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یعنی ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر وہ پورا ہر ایک نفس کو بدلہ دیں گے جو انہوں نے کمائی کی ہوگی. یعنی جیسی زندگی گزری ہوگی موت کے وقت اس کو اس کا ریزلٹ آؤٹ ہو جائے گا، اس کو دکھا دیا جائے گا. اس کے ساتھ دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ روح تدریجی طور پر یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ نکلنا شروع ہوتی ہے. کیسے؟ یہ وہ مرحلہ ہے پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے، پیر کے ناخن سے روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے، پیر کے تلوے میں پہنچتی ہے، روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یعنی ہر ایک کے بعد اوپر چڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے، یعنی اس کے پیر میں جان ہی نہیں رہی، چکرا کے گر پڑ رہا ہے یا اٹھا نہیں جا رہا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا. اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ اب بھی کچھ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے، یعنی اس کو پھر بھی نہیں پتا چلتا. تیسرا مرحلہ ہے اس کا ترقی کا. قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 26 سے 29 کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. ہرگز نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، یعنی پیر سے نکلنا شروع ہوئی، اب کہاں تک پہنچ گئی؟ حلق تک. آخری وہ سانس اس کی اب منہ سے نکلنے لگی ہے اور آنکھوں سے نکلے گی. تو اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی کیونکہ اب پیر میں جان ہی نہیں رہی تو ایک سے دوسرے سے چپک گئی. ترقی کہتے ہیں حلق کے نیچے کی 2 ہڈیوں کو جو کندھوں تک پھیلتی ہے. وکیل من راق کا مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا. یہ وہ وقت ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے. یعنی سب لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کا وہ، لیکن وہ جو مرنے والے اس کو ابھی بھی زندگی کی امید باقی ہے. وظن انہ الفراق کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہو جاتا ہے لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے.
والتفت الساق بالساق یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہوتے ہیں. پھر چوتھا مرحلہ اس کی زندگی میں آتا ہے موت کے وقت. وہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ یوم الموت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دن یہ اسٹیپ ہوں گے. چوتھا مرحلہ اس کا حلقوم تک. حلقوم یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے. یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع ہوتا ہے اور دنیا سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. دنیا والے تو آس پاس موجود ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اماں مجھے دیکھ رہی ہے، ابا مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے. وہ آپ کو نہیں دیکھ کے، وہ وہاں سے جو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کے یا تو اس کے آنسو نکل رہے ہیں یا خوشی کا محسوس ہو رہے ہیں. یہ وہاں کی چیزیں وہاں آنکھ لگ جاتی ہے اور وہاں کے پردے ہٹ جاتے ہیں. سورہ قاف میں اس کا نقشہ کھینچا گیا آیت نمبر 22. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. ہم نے تمہاری آنکھوں سے آج پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طرف سوچ نہیں تھی نا تمہاری، یعنی سوچ کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے. آج اپنی حقیقی آنکھوں سے عین الیقین آ گیا، دیکھ لو آنکھوں سے. آج وہاں کا پردہ ہٹا دیا گیا. آج فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں اور روح بھی اور ملک الموت بھی اور سب نظر آ رہے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر 83 سے 85 فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. یعنی فرشتے بھی آ گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ملاقات کا وقت آ گیا اور ملک الموت بھی نظر آ رہا ہے لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی جو قریب کے لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ قریب نظر آ رہے ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ قریب یہ سارے لوگ ہیں اور وہ ان سب کو دیکھ رہا ہوتا لیکن آس پاس والے نہیں دیکھ پاتے. یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے. وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے. جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کیسے وقت میں شیطان آتا ہے اور کیا کہتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 97 98 وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور کہو اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے. پھر پانچواں مرحلہ اس پر آتا ہے کہ اب کیا ہوا کہ سب نظر آنے لگے. اب ملک الموت کا انٹری ہوئی، داخلہ ہوا. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ سورہ محمد آیت نمبر 27 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں. یہ ان کا ہے جو جن کا کلمے پر خاتمہ نہیں ہوا یا کفر کی حالت میں شرک کی حالت میں مر رہے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے کہ ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر آیت نمبر 27 سے 30 یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت کی طرف داخل ہو جا. چھٹا مرحلہ اور آخری مرحلہ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے. اگر وہ گناہگار ہے تو کہتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعل اعمل صالحا فيما تركت كلا انه كلمة ہوا قائلوها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اب وہ حسرت کرتا ہے میرے رب مجھے ایک مرتبہ واپس بھیج دیجئے تاکہ میں نیک عمل کروں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک. یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے جبکہ گناہگار کے لیے عذاب کی وعید ہے. ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا، تو برباد ہونے والی جگہ پر جانا کیسے پسند کرو گے؟
جس چیز کو آباد کیا دل تو تمہارا یہاں لگا ہے، تو تم بربادی کی طرف جانا کیسے پتا؟ اگر تم نے اس آخرت کی جگہ کو آباد کیا ہوگا، وہاں کے لیے تیاری کی ہوگی، وہاں کے لیے محلات بنائے ہوں گے، وہاں کے لیے کوششیں کی ہوگی، تو یاد رکھو پھر وہاں جانے کا دل بھی چاہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج جو مہلت دی اس میں ہم کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، اور ہم خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہم اس کے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت وما قرب الیہا قول وعمل، ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وجل موتنا فی بلد رسولک، اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اصلح لي ديننا واصلح لي دنيانا، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنيا التي فيها معاشي، واصلح لي آخرة التي فيها معادي، وجل الحياة زيادة لي في كل خير، وجل الموت راحة لي من كل شر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرمائے، اس کے مطابق ہم کو اس کے لیے تیاری کرنے، اس کے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کی پسند کی حالت میں ہم کو موت آئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لا تعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، اللهم ثبت اقدامنا للایمان۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، اللہ جو موت کے قریب ہے ان کا ایمان پر خاتمہ کیجیے، ان کی موت کی سختی کو آسان کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجیے، اچھے نیکوکار فرشتے ان کی روح کو قبض کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کی جنتوں کو کشادہ اور روشن کرے، خوشبو سے بھر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہماری جنت کو، ہماری قبر کو جنت کی طرح پہلے سے ہی آراستہ پیراستہ کرے، اس سے پہلے کہ ہم وہاں جا کر ملیں اور وہاں ملاقات کریں۔ آمین یا رحم الرحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔